एक सीट की मार रही है। यूसुफ रजा गिलानी साहब एक सीट क्या जीते, इनके दिमागी तवाज़ुन हिल के रह गए। मुझे पता है कि कौन आपके साथ बैठे हैं, मगर दिल हमारे साथ। आज भी पीपल्स पार्टी के पास वक्त है कि वो अपनी इस गलती को तस्लीम करें। सदर आसिफ जरदारी प्लान बनाते हैं तो ये कठपुतली तो फारे की होती है। शो कॉज नोटिसेस जो सदर पीडीएम ने इजाजत दी थी वो पीपल्स पार्टी और एएनपी को हमने जारी कर दी है। पीडीएम में लड़ाई हो गई है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्सा कोमल। आज से प्रोग्राम न्यूज़ आई की मेज़बानी की जो जिम्मेदारियां हैं वो मुझ पर होंगी। हमारी कोशिश होगी इस प्रोग्राम में हम सियासी तबसरे ज़रूर शामिल करें, लेकिन ऑन द स्पॉट उन पर रिस्पॉन्ड करने के लिए सियासतदानों को भी इस प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से मौका दिया जाए। इसके अलावा मुख्तलिफ मौज़ूआत से मुतालिक एक्सपर्ट्स यानी माहिरीन की आरा को भी शामिल किया जाए और इशूज़ पर ख़ास तौर पर हम फॉलो अप ज़रूर करें। और जो सोशल इश्यूज़ होते हैं, माशरती मसाइल होते हैं, उनको भी इस प्रोग्राम से हम उजागर करते रहें। और सबसे बढ़कर जो भी इस प्रोग्राम में डिबेट हो वो नतीजा खेज़ गुफ्तगू हो, एक हेल्दी डिबेट हो। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और सबसे पहले बात करेंगे हिज़्ब इख्तिलाफ़ की जमातों की मुश्तरका तहरीक पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की। हर जमहूरियत में अपोजिशन का एक बहुत अहम किरदार होता है और वो है हुकूमती इक़दामात पर नज़र रखना। अगर कहीं पर हुकूमत डी ट्रैक हो जाए तो उसको ट्रैक पर वापस लेके आना। कमोबेश 8 महीने पहले अपोजिशन की 11 जमातों ने इत्तेहाद बनाया जिसका नाम पीडीएम रखा गया और नाम से ही वाज़ेह होता है कि बुनियादी मकसद जमहूरियत को मजबूत करना था और यही बात की भी गई इन अपोजिशन की पार्टीज़ की तरफ से। मुल्क की दो बड़ी सियासी जमातों पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने माजी की दूरियों से कतई नज़र करते हुए एक दूसरे का साथ देने का फैसला किया और इसी के पेश नज़र पीडीएम के मुश्तरका प्लेटफॉर्म से कुछ मामलात पर इत्तेफाक भी हुआ। लेकिन अब से कुछ दिन पहले सेनेट इलेक्शन के बाद से जो हालात बदलते हुए हमें नज़र आ रहे हैं उससे सबको, आम आवाम को, जो ऑब्जर्वर्स होते हैं उनको सबको हैरान कर दिया है और नाक़िदीन की राय को कि ये जो वो कहते आ रहे थे कि ये इत्तेहाद नहीं चल सकता, ये दोनों एक साथ नहीं चल सकती, काफ़ी हद तक इसको सच साबित कर दिया। आइए आपको सुनवाते हैं कि सिस्टम के खिलाफ पीडीएम के प्लेटफॉर्म से हम आवाज़ होने वाली है जो दो बड़ी सियासी जमातें हैं, इनके कायदीन आजकल एक दूसरे के खिलाफ क्या इशारे दे रहे हैं और फिर मैं आपका तारुफ करवाऊंगी हमारे पैनल से। हमारे रगों में ये सिलेक्ट होने वाला सिलसिला नहीं है। लाहौर से कोई दूसरा सियासी खानदान है जिसमें ये माजी उनका तो रहा है। सब जानते हैं कि बाप अपने बाप के कहने में किसी को के बगैर किसी को वोट नहीं करता। लंबे लंबे सांस ले, हौसला रखे, खुल के आपको इसको ओन करना चाहिए कि आपने बाप के अहकामात माने हैं और जहाँ तक सब पर भारी की बात है तो हम तो पूरे पाकिस्तान पे भारी हो सकते हैं भाई। ये तो मेरा ख्याल है कि बहुत शर्मिंदगी का मकाम है। और जहाँ तक सिलेक्टेड की बात है वो तो लफ्ज मैंने दिया है तो मैं जानता हूँ कि वो किस पे इस्तेमाल होना बनता है। अगर आपने सिलेक्ट होना है तो फिर आपको इमरान खान की पैरवी करनी चाहिए। बयानात आपने मुलाहिजा किए। मेरे साथ आज पैनल में मौजूद हैं, हुकूमत की नुमाइंदगी कर रहे हैं वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी साहब। इसके अलावा नून लीग से हमारे साथ सेनेटर डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब और पीपल्स पार्टी से हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर साहब और ख़ास एक मेहमान जिनको आप बहुत पसंद करते हैं, हर दिन टीवी पर देखते हैं, जब वो बात करते हैं तो बात करते हैं ज़रा हट के। मेरे साथ कराची से मौजूद होंगे, एक सहाफ़ती एंगल को देखेंगे और अपना एनालिसिस भी पेश करेंगे मुबशिर ज़ैदी साहब। आप तमाम जेंटलमैन, आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत के लिए। हमारा आज पहला प्रोग्राम है और आप लोग तारीख का हिस्सा बनने जा रहे हैं इस प्रोग्राम में। थैंक यू सो मच। मुसद्दिक मलिक साहब, आपसे स्टार्ट करते हैं। सबसे ज़्यादा खबरें, आवाज़ें, सवाल आपकी जमात के ऊपर उठ रहे हैं इस वक्त। जो दोनों जमातें हैं पीपल्स पार्टी और नून लीग, इनके ट्रैक रिकॉर्ड को सामने रखते हुए बारहा नाक़िदीन ने ये बात कही, हमने वो तज्ज़िये सुने भी, इस पे सवाल किए भी कि पीपल्स पार्टी और नून लीग एक साथ ये दोनों जमातें नहीं चल सकती हैं। क्या आप इस बात से इत्तफाक करेंगे कि ये काफ़ी हद तक साबित करता है कि ये दोनों जमातों की राहें जुदा हैं, ये एक साथ नहीं चल सकती? नहीं, मेरा ख्याल है जी ऐसा मसला नहीं है। मैं समझता हूँ कि ये जमातें कभी भी जम होने नहीं चली थी, कभी ये फैसला नहीं किया गया था कि पीपीपी और पीएमएलएन जो है ये एक जमात बन जाएंगे। बहरहाल हमारी कोशिश ये थी कि जिस हद तक पॉसिबल हो हम जमहूरियत के लिए इकट्ठे चलें, मगर ऑब्वियसली कई जगह ऐसी आएंगी जहाँ पे हर पार्टी का अपना एक नुक्ता नज़र होगा और वो अपनी पार्टी के नुक्ता नज़र को लेकर चलेंगे। ये जो मामला जिसका आपने जिक्र किया
اس میں ہماری جو کنسنسس تھا وہ نہیں ہو سکا. ہمارا یہ خیال تھا کہ جو وعدہ کیا گیا ہے یا انڈرسٹینڈنگ کریٹ کی گئی ہے کہ پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ ہوں گے چیئرمین سینٹ کے لیے اور JUIF کے ہوں گے ڈپٹی چیئر کے لیے اور ہوں گے PMLN کے کینڈیڈیٹ لیڈر آف دی اپوزیشن کے لیے, اس وعدے کا پاس رکھا جائے گا, کیونکہ جمہوریت میں اور آپس کے الحاق میں کانفیڈنس جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے. وہ تو خیر تھوڑا ہمیں دھچکا لگا کہ اس کا پاس نہیں رکھا گیا, کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس کو واپس PDM کے فورم پہ لایا جاتا اور یہ کہا جاتا کہ اس وقت ٹھیک ہے یہ بات ہوئی تھی لیکن ہم ایک نئی بات کرنا چاہتے ہیں, تو ضرور کوئی بات ہوتی, ہم بھی اپنی بات کرتے, پیپلز پارٹی بھی کرتی اور کوئی معاملہ طے ہو جاتا. مگر جس چیز نے بہت زیادہ نا امید اور مایوس کیا وہ یہ تھی کہ جمہوریت میں مقصد یہ ہوتا ہے پارلیمان کا کہ عوامی مفاد کو مد نظر رکھتے ہوئے حکومت بل لائے اور عوامی مفاد کو مد نظر رکھتے ہوئے اس پہ شدید تنقید کریں اپوزیشن کی جماعتیں. اب اگر سینٹ میں چیئرمین بھی باپ سے ہوں, ڈیپٹی چیئرمین بھی باپ سے ہوں, لیڈر آف دا ہاؤس بھی باپ کے ساتھ الحاق سے بنے اور لیڈر آف دی اپوزیشن بھی باپ کے ساتھ الحاق میں سے بنے, تو پھر ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیسے اپوزیشن, اس کا مقصد کیا ہے, یہ اپوزیشن ہوگی کیسے. اس وجہ سے ہمارا یہ خیال تھا کہ کچھ بھی ہو جائے جو بات ناقابل قبول ہے وہ یہ کہ باپ کے کینڈیڈیٹس دیگر کینڈیڈیٹس جو ہیں ان کے ساتھ ایک الحاق کر کے لیڈر آف دی اپوزیشن کی سیٹ کا حصول کیا جائے. اس بات پہ ہمارا اتفاق رائے نہیں ہے, کوئی وجہ ہوگی ضرور پیپلز پارٹی کے پاس جس کی وجہ سے ان سے پوچھا گیا ہے PDM کے فورم سے کہ جو بھی آپ کی وجوہات ہوں گی یا ہیں وہ سامنے لے آئیے, پھر اس پہ گفتگو کریں گے کہ آپ نے کاہے کو یہ کیا اور اس کی کیا وجہ ہے. یہ تو ایک بڑے طریقے سے ہو رہی ہے چیز, لیکن جو بیانات دیے گئے اس پہ ہم آہستہ آہستہ آئیں گے. دیکھیے سیاسی نوک جھوک تو پھر چلتی ہے جب اس طرح کی کوئی اس نوعیت کی ماضی کے تانے دینا, ایک اس پہ ہم آئیں گے, یہ پورا ہمارا آگے اگلا سوال ہوگا. بالکل ٹھیک ہے, آپ جیسے چاہیں. ہم اس پہ آتے ہیں, مصطفیٰ صاحب کا ایک کامنٹ لے لیتے ہیں. مصطفیٰ صاحب, آپ لوگ نکلے تھے سب ایک ساتھ مل کے حکومت کو کمزور کرنے کے لیے, تو آپ کو نظر نہیں آتا اب کہ کہیں حکومت کو کمزور کرتے کرتے اپوزیشن بہت کمزور ہو گئی ہے؟ اس کے علاوہ وزیر اعظم کو سلیکٹڈ کہتے کہتے, جو آپ کی جماعت کے چیئرمین نے یہ لفظ انٹروڈیوس کروایا تھا, ایک دوسرے کو سلیکٹڈ ثابت کرنے کے اوپر لگ گئے ہیں, اور آپ کی جو جماعت ہے اس کے اندر کیا اس حوالے سے کوئی تشویش پائی جاتی ہے پیپلز پارٹی کے اندر کہ یہ بیانات ایسے نہیں ہونے چاہیے, اوور آل اپوزیشن کو خراب کر رہے ہیں بیانات؟ دیکھیے, جو آپ کا پہلا سوال تھا یہ بات درست ہے کہ اس وقت اپوزیشن کا اتحاد اور اپوزیشن کلیکٹیولی ایک کرائسس کا شکار ہے. اس اتحاد سے لوگوں کی بڑی توقعات تھیں, عام عوام کی توقعات تھیں کہ ایک حکومت جس نے ان کی زندگی مشکل بنائی ہے, جو پچھلے 2.5 سالوں میں 3 سالوں میں ان کی روزمرہ کی مسائل میں اضافہ ہوا ہے, ایک مزدور ہو, کسان ہو, مڈل کلاس لوگ ہوں, سب کے لیے زندگی گزارنا اس حکومت کے دورانیے میں مشکل ہوا ہے. اور دعوے اور بلند و باغ دعوے اور سبز باغ کیا کیا دکھائے گئے تھے, تو لوگوں کے اندر ایک سینس آف بیٹریل بھی ہے. تو لوگوں کی یہ توقع تھی کہ ہم اپوزیشن جو ہے وہ اکٹھی ہو کر ان کی اس حکومت سے جان چھڑائیں گی. حکومت سے جان چھڑاتے چھڑاتے ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اپنا برد آزما ہو چکے ہیں, لیکن جو بھی صورتحال ہوئی, جو بھی بیانات آپ نے کلپس بھی دکھائے, جو بھی پس منظر ہے اس کا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیاست پھر بھی ایک آرٹ آف پاسبل ہے, اور اس میں ہمیں اس وقت عوام کے سینٹیمنٹس کو سب سے پہلے رکھنا چاہیے کہ وہ ہم سے کیا توقع کرتے ہیں, اپوزیشن کی جماعتوں سے کیا توقع کرتے ہیں. اور کوئی ایسے اتنے بڑے مسائل نہیں ہیں کہ جن کا بیٹھ کر حل نہ نکالا جا سکے. ہم بیٹھ سکتے ہیں, آپس میں بیٹھ کر حل نکالا جا سکتا ہے, اور اگر ہم حل نکالیں گے تو یقین مانیے کہ ایک پولیٹیکل موو تھی کہ جس کے نتیجے میں جب یوسف رضا گیلانی صاحب اپنا الیکشن جیتے تو اس کے نتیجے میں 2 دنوں میں حکومت کو اعتماد کا ووٹ حاصل کرنا پڑ گیا. تو ہم یہ سمجھتے ہیں اور ہمارا یہ ایک اسٹرانگ اوپینین ہے کہ پارلیمنٹری آپشنز کو قطعاً نظر انداز نہیں کرنا چاہیے, اور ساتھ ہی ساتھ جو ہمارے اوپر ایک بہت پریشر ڈالا گیا استعفوں کا, ہم یہ سمجھتے ہیں اور میں ذاتی طور پہ بھی سمجھتا ہوں کہ یہ استعفوں کا پریشر ڈالنا اور لانگ مارچ کو اس کے ساتھ منسلک کرنا ہمارے پوائنٹ آف ویو سے پہلے دن APC جب ہوئی, میں وہاں پر موجود تھا, جب استعفوں کی بات ہوئی تو بلاول صاحب نے اسی وقت کہہ دیا, یہ خبر بھی بنی تھی. جی خبر بھی بنی تھی. تو پہلے دن سے ہماری انٹینشنز استعفوں کے متعلق کلیئر تھیں, لیکن
اس کے ساتھ آپ لانگ مارچ کو جوڑ دیں اور کہیں لانگ مارچ ہوگا ہی نہیں کہ جب تک آپ استعفے نہ دیں. تو یہ گفتگو اسلام آباد پہنچ کے بھی کی جا سکتی تھی. اسلام آباد پہنچ کر ہمیں 5واں دن ہوتا, 6واں دن ہوتا, ہم اگر خدا نخواستہ ایک بند گلی میں چلے جاتے, اس وقت یہ ڈسکشن کی جا سکتی تھی. تو یہ سوال ضرور اٹھتا ہے کہ یہ غیر ضروری پریشر پاکستان پیپلز پارٹی پہ کیوں ڈالا گیا استعفوں کے حوالے سے. کہیں پس منظر میں کوئی ایسی چیز تو نہیں کہ جس کی وجہ سے لانگ مارچ سے جان چھڑانا چاہتے تھے اور قربانی کا بکرا پیپلز پارٹی کو بنایا. تو یہ سارے سوالات ہیں, لیکن پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ جو لیڈران ہیں وہ اگر آپس میں بیٹھیں تو اس کا ضرور حل نکال لیں گے. فواد چودھری صاحب کی طرف جاتے ہیں. فواد صاحب, یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ جو 2 تجربے کار جماعتیں ہیں اپوزیشن کی, یہ مل کے حکومت کو ٹف ٹائم دیں گی, لیکن اب جو ڈراپ سین, بے شک کھوکر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ابھی بھی گنجائش ہے, بات چیت ہو سکتی ہے, لیکن ایک ڈراپ سین ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے بہت سے لوگوں کو. تو اب یہ حکومتی حلقوں میں اطمینان ہے کہ آپ لوگوں کا یہ کچھ نہیں بگاڑ سکتے. مجھے پتا ہے آپ یہ کہیں گے, مجھے پتا ہے آپ کہیں گے کہ ہمیں پہلے بھی کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا اس سے. دیکھیے, پہلی بات تو یہ افسا کہ جو بنیادی پاکستان کا اس وقت مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ جو اس وقت اپوزیشن کی لیڈرشپ ہے ساری, وہ ساری کی ساری بنیادی طور کے اوپر سیاسی طور کے اوپر نابالغ لوگوں کے ہاتھ میں ہے. مریم نواز ہوں یا بلاول صاحب ہوں, ان کا کوئی پولیٹیکل ایکسپیرینس نہیں ہے اور وہ آپ کو بار بار اس کا ادراک ہوتا ہے ہر قدم میں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ابھی تک دیکھیے جو پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کا, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ بہت اہم سیاسی جماعتیں ہیں, اور اس میں بھی کوئی شبہ نہیں ہے کہ ان کا بہت امپورٹنٹ پاکستان کی سیاست میں رول ہے, اور یہ وفاقی جماعتوں کی حیثیت سے ان کی ایک امپورٹنس ہے جس کو تسلیم کیا جانا چاہیے. لیکن دوسری طرف پاکستان کی سیاست کا جو المیہ ہے اور جو ان دونوں سیاسی جماعتوں میں جھلکتا ہے وہ یہ ہے کہ ہماری جہاں سیاسی جماعتیں نہیں ہیں بلکہ شخصیات ہیں اور خاندان ہیں جو کہ سیاست کرتے ہیں. اگر زرداری صاحب اور نواز شریف آپس میں مل جائیں تو بالکل صحیح ہے, اور پھر انہوں نے ابھی تک اپنی جتنی بھی جلسے کیے, میرا خیال ہے کم از کم کوئی 60-70 جلسے کر چکے ہوں گے, ایک میں بھی یہ نہیں بتایا کہ وہ کیا ایسا مختلف کریں گے جو پچھلے 30 سال میں جب ان پارٹیز کو بار بار موقع ملا تو انہوں نے نہیں کیا, اور اب آ کے وہ کیا لوگوں کو وہ چونکا دیں گے کہ جس سے لوگوں کی توقع ان جماعتوں سے بن سکے. عمران خان کے خلاف باتیں کرنا کیا کافی ہے اپوزیشن کے لیے؟ اور کیا یہ تو صحیح ہے کہ عمران خان نے تو اپنی طاقت دکھا دی, پی ٹی آئی نے تو اپنی طاقت دکھا دی کہ ساری جماعتوں کو اکٹھا مل کے کھڑا ہونا پڑا. اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ ساری جماعت یہ کافی ہے کہ عمران خان فوبیا ان کو دکھائیں اور کہیں کہ نہیں لٹ گئے, مر گئے, برباد ہو گئے, تو کیا یہ کافی؟ ابھی تک تو ثابت ہو رہا ہے یہ کافی نہیں, اور پارٹیز کو اپنا آلٹرنیٹو پروگرام دینے کی ضرورت ہے, اپنی آلٹرنیٹو پالیٹکس بلڈ کرنے کی ضرورت ہے. اور چونکہ کوئی پروگرام نہیں ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ روز بکھر جاتے ہیں, اور ابھی جو آخری بات کے اوپر بکھرے وہ تو دیکھیں لاجیکل ہے. جو بھی آپ کہیں پیپلز پارٹی کا اس سسٹم میں پی ٹی آئی کے بعد اگر سب سے بڑا کسی جماعت کا سٹیک ہے تو وہ پیپلز پارٹی کا ہے. نواز شریف صاحب ہوں یا مریم نواز ہوں, ان کا تو اس سسٹم میں کوئی سٹیک نہیں ہے. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جب اگر استعفوں کی بات آتی تو وہ لوگ پی ایم ایل این کے جو ایوانوں میں ہیں, جو شہباز شریف صاحب جن کی قیادت کرتے ہیں, وہ بھی ان کی سوچ کی مطابقت بھی آپ کو مریم نواز سے نہیں ملے گی. سو پیپلز پارٹی کا جو فیصلہ ہے وہ تو بڑا پولیٹیکل اور نیچرل فیصلہ ہے. یہ فواز صاحب ہم مصدق صاحب سے پوچھیں گے وہ کیوں نہیں اس بات کو سمجھتے کہ پیپلز پارٹی کے پاس کھونے کے لیے کچھ ہے, ان کی جماعت کے پاس نہیں ہے. مبشر صاحب کے پاس جاتے ہیں اور ان سے ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں. مبشر صاحب, بلاول بھٹو صاحب نے سلیکٹڈ کا ایک لفظ جو ہے وہ انہوں نے انٹروڈیوس کروایا, پھر یہ جمہوریت کے نام پہ بننے والا اتحاد, آپ کے خیال میں کیا اسی وقت اسی لمحے بے وقت نہیں ہو گیا جب ان دونوں جماعتوں کے جو قائدین ہیں ان کی طرف سے سلیکٹڈ کے اشارے دیے گئے, ایک دوسرے پر الزام لگائے گئے اور یہ تاثر دینا شروع کر دیا گیا
یہ تاثر ملا لوگوں کو، لوگوں نے دیکھا کہ شاید یہ خود ہی سلیکٹ ہونے کے چکر میں ہے، اور اس پہ تبصرے بھی ہوئے، اور یہی ایک اوور آل اس سے جو پیغام گیا وہ یہی گیا ان پیغامات سے، ان بیانات سے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جی بالکل، آپ نے بالکل صحیح کہا. مسئلہ دیکھیے، یہ جب اتحاد بنا تھا تو اتحاد کس لیے بنا تھا؟ میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ یہ اتحاد اس سٹیٹس کو توڑنے کے لیے بنا تھا جس کے بارے میں بارہا ہم سنتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا جو رول ہے گورننس میں یا پاکستان کی سیاست میں، اس کو ختم ہونا چاہیے. شاید سبھی ایگری کرتے ہوں، میرے تینوں بھائی بہت سمجھدار ہیں، مجھ سے تو بہت زیادہ سمجھدار ہیں، ان کو یہ بھی بارہا یہ بات کرتے رہے ہیں. تو آپ نے دیکھا کہ یہ اسٹیٹس کو گستاخی نہیں کرنا چاہتے اسٹیٹس کو توڑنے کے لیے بنا تھا. مگر دیکھیں، کیونکہ یہ جماعتیں بہت عرصے سے پالیٹکس کر رہی ہیں، تو وہ جو اسٹیٹس کو ہے، یعنی ان کا پہلے زور آپ بلاول کا بھی دیکھ لیں. وین ہی اسٹارٹڈ آف، تو انہوں نے بالکل عمران خان کو ڈسمس کر دیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ نہیں، ہم جو ہے مسئلہ سلیکٹرز کا ہے، یہاں مسئلہ سلیکٹڈ کا ہے ہی نہیں. نون لیگ نے بھی کم و بیش یہی لائن لی کہ ہم جو ہیں سلیکٹرز کی جو مداخلت ہے اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں. کچھ مومنٹم بھی بنا، مگر کیونکہ اسٹیٹس کو تھا تو ظاہر ہے انہیں بھی پتا تھا سلیکٹرز کو بھی کہ جناب ہم نے کس کو اگر دانہ ڈالیں گے تو وہ فوراً ہمارے پاس آئیں گے. اور فواد نے بالکل صحیح کہا کہ پیپلز پارٹی کے کیونکہ اسٹیکس ہیں، سندھ کی گورنمنٹ ہے، وہ نہیں چاہتے کہ سسٹم کو اس حد تک لے جایا جائے کہ یہ سسٹم لپٹ جائے اور اس کے بعد کیا ہوگا نو ون نو. اور نہ ہی میرے خیال میں کسی پولیٹیکل پارٹی کے پاس اس وقت کوئی پروگرام ایسا ہے کہ اگر لیٹس سے عمران خان کی حکومت گر جاتی ہے تو جو حالات اس وقت معیشت کے ہیں، جو چیلنجز ہیں، کیا ان دونوں بڑی پارٹیز میں سے کوئی ایسا پلان دے سکتا ہے کہ چیزوں کو فی الوقت قابو کیا جائے؟ میرے خیال میں نہیں. تو ہوا یہ، اب باپ پارٹی کی ساری بات کرتے ہیں. آپ مجھے بتا دیں، یا میرے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں تینوں بہت ہی اچھے اپ کمنگ تو کیا کہوں گا، اب تو ظاہر ہے ایکسپیرینس ہو گئے ہیں، لیکن باپ پارٹی کیا ہے؟ جس پارٹی کی سپورٹ لے کر کے آپ آئے ہیں وہ باپ پارٹی کون ہے، کس نے بنائی ہے، کون چلاتا ہے، کون اس کو سنبھالتا ہے، یہ سب کو پتہ ہے. تو اگر آپ بریک کے بعد لیں گے چلیں تو باپ پارٹی کی سپورٹ کا مطلب سیدھا یہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی آپ نے سپورٹ لی، اور پیپلز پارٹی سے میرے خیال میں چوک ہوئی یہاں پر، اور مگر ان کو موقع بھی لگا کہ ہو سکتا ہے کہ ان کا چانس بن جائے. تو باقی باتیں بریک کے بعد کر لیتے ہیں، غالباً آپ نے وقفہ لینا ہے. جی مبشر، بریک کی طرف زہری صاحب، ہم بریک کی طرف جائیں، اور جو آپ نے پوائنٹس ریز کیے ہیں اس پہ بھی بات ہوگی. اور آپ لوگ بھی ماشاءاللہ سمجھدار ہیں، اور آپ کی پارٹیز کی لیڈرشپ بھی بہت سمجھدار ہے. بغیر کسی وجہ کے تو مریم نواز اور بلاول بھٹو سلیکٹڈ کی بات نہیں کر رہے. ایسا کچھ تو ہے جو ہمیں نہیں معلوم اور آپ سب کو معلوم ہے. جانیں گے ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. ہم گفتگو کر رہے ہیں، مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں پیپلز پارٹی، نون لیگ اور حکومت کی جانب سے فواد چودھری صاحب، اسٹوڈیو میں مصدق ملک صاحب اور مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب. بریک سے پہلے زیدی صاحب یہ سوال اٹھا رہے تھے. کھوکھر صاحب آپ کے لیے، باپ پارٹی، جس کو باپ پارٹی کہنا اچھا لگتا ہے کیونکہ اب سب کا زبان زد عام ہو چکا ہے یہ لفظ، اتنی ایکسٹریم پوزیشنز لی گئی ہیں. مریم نواز صاحبہ نے واضح طور پہ بات کہی ہے کہ باپ کا ووٹ ایسے ہی نہیں مل جاتا. تو باپ پارٹی کا ووٹ تو واقعی ایسے نہیں مل جاتا. آپ لوگوں کے درمیان، آپ لوگوں کی یعنی آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ سے کوئی انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ میں سوال وہی بالکل آپ کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہی. ایسا کچھ ہوا ہے؟ دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ باپ کے بارے میں جس طرح زیدی صاحب ابھی کہہ رہے تھے، اس میں کوئی ابہام تو نہیں ہے کہ بلوچستان میں اس کا بننا اور پھر بننے کے بعد جو ان کی سیاست ہے وہ تو کسی ڈھکی چھپی ہے ہی نہیں. گزارش یہ ہے کہ اس سارے معاملے میں جو سیاست ہے، اس سیاست کو ہم جو بطور پیپلز پارٹی کہ ہم اس کو کس طرف لے کر جانا چاہتے ہیں. ہمارا ایک ان کے ساتھ ایک اختلاف ہوا اپوزیشن لیڈر کے اوپر. میں ذاتی طور پر، میرے ذاتی خیال میں سمجھ کوئی اتنا بڑا عہدہ نہیں تھا کہ جس کے لیے کہ ہم شاید اتنی بڑی سیکریفائز دے دیتے.
لیکن ایسے معاملات آپس میں بیٹھ کے حل کیے جا سکتے تھے، اور میرے خیال سے دونوں جماعتوں کے درمیان یہ کمیونیکیشن گیپ تھا. اگر یہ کمیونیکیشن گیپ نہ ہوتا تو یہ مسئلہ پیدا ہی نہیں ہونا تھا. اور بس اب ہو گیا، اب ان کا گلا خراب ہو گیا، آواز ان کی کیوں گلا خراب ہوا ہے؟ اگر اس کے اوپر بھی آپ روشنی ڈالنا چاہیں. مصدق ملک صاحب، یہ سوال اٹھایا جا رہا تھا بریک میں بھی. جی ماتم کر کے جب آپ بہت اونچی آواز میں ماتم کریں اور بہت دیر نوبت یہاں تک آ گئی ہے، تو پھر یہ نوبت یہاں تک پہنچ گئی ہے. آپ نے وہ محاورہ سنا ہے باپ رے باپ؟ بالکل. میں آپ کو سمجھاتا ہوں وہ کیا ہوتا ہے. آج تک کسی کو پتہ نہیں چلا کہ اس کا مطلب کیا ہے. جب آپ اوپر دیکھیں چیئرمین کی طرف تو آپ کو باپ نظر آئے، نیچے دیکھیں ڈپٹی چیئرمین صاحب کی طرف تو آپ کو باپ نظر آئے، بائیں دیکھیں لیڈر آف دا ہاؤس کی طرف آپ کو باپ نظر آئے، دائیں دیکھیں لیڈر آف دی اپوزیشن کی طرف تو آپ کو باپ نظر آئے. تو پھر آپ کہتے ہیں باپ رے باپ. آپ سمجھ گئی، پوری قوم بھی سمجھ گئی، صرف سیاسی جماعتیں نہیں سمجھ گئی. تو ہم اس وجہ سے یہ باپ رے باپ کا ماتم کر رہے تھے. گلا خراب ہو گیا رونے دھونے میں آپ کے سامنے. جی جی اچھا تو ڈاکٹر صاحب ہم نے آپ کو پہلا جھٹکا دیا ہے. جی آپ اس کے بعد اور بھی تیار انہوں نے ہیں. بتایا، انہوں نے کہا آپ 4 دن آرام کریں، دوا کھائیں، پھر دوسرا دھچکا دیں. وہ لوگ حالات کو کنٹرول کر کے رکھیں، یہ ایک سب سے بڑا سوال ہے. ہم نے ویسے دوسرا دھچکا کھانے کے لیے ان کو ایک خط لکھ دیا. یہ بھی ٹھیک ہے. چلے کوکر صاحب نے، مصدق صاحب انہوں نے تو جواب دے دیا وہی جو کافی حد تک اس کا اظہار کر چکے ہیں. اب آپ لوگوں پہ بھی ایک سوال اٹھا. راجہ پرویز اشرف صاحب نے کہا کہ جو ہمیں سلیکٹڈ کہہ رہے ہیں، یہ بتائیے انہوں نے مارچ کی ملتوی کیا تھا، اب ایک اور سب کے کان کھڑے ہو گئے اس طرف کہ آپ لوگوں کی کیا وجہ بنی تھی. پھر اب آپ یہ بھی بتائیں کہ بلاول بھٹو صاحب نے کہا کہ مارچ کے معاملے پہ دوبارہ کہ اپوزیشن نے ہمارے ساتھ ہی اپوزیشن کر دی اور یہ ہو گیا. تو اب آپ لوگ وضاحت دیں گے کہ آپ کے ساتھ بھی کوئی انگیج کرنے کی کوشش کی گئی تھی اس مارچ کے دوران تاکہ آپ پھر ان پہ باپ پہ سوال نہ اٹھائیں؟ میرا خیال ہے یہ جو آپ نے دوسری بات کی اس کا میں پہلے جواب دیتا ہوں. دیکھیے جب آپ باپ کے ساتھ الائنس کرتے ہیں تو اس کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا. آج ہماری ایک میٹنگ ہو رہی تھی، اس میں یہ کہا گیا کہ گیلانی صاحب اس وقت، کسی بڑے رسپانسبل صاحب نے کہا کہ گیلانی صاحب اس وقت تک لیڈر آف دی اپوزیشن ہے جب تک ان کے پاس ووٹ ہے. مطلب ان کا کیا تھا؟ مطلب ان کا یہ تھا کہ اگر یہ 4-5 ووٹ ان کے پاس نہ رہیں تو وہ لیڈر آف دی اپوزیشن نہیں رہتے. یہ پیغام انہوں نے کہا، ہمیں سنایا شاید کسی اور کو. یعنی صرف لیڈر آف دی اپوزیشن کی حیثیت نہیں اس سے متاثر ہوتی، اس سے ایجنڈا متاثر ہوتا ہے. کیونکہ اگر آپ اپوز کرنا چاہیں اور ہر وقت آپ کے ساتھ آپ کو خطرہ یہ ہو کہ ان 5 لوگوں کے بعد شاید میں لیڈ نہ کر سکوں اپوزیشن کو، تو اس سے ایجنڈا جو ہے اس کے اوپر امپیکٹ آتا ہے. جس وجہ سے میں انڈوز کرتا ہوں جو پہلے بات کی تھی کھوکر صاحب نے کہ اس کی ریزولوشن اگر نہیں ہوگا، مجھے نہیں معلوم ہوگا یا نہیں، لیکن اگر نہیں ہوگا ریزولوشن بالکل ہو جائے گا. ڈاکٹر صاحب بڑے ذہین آدمی ہیں، کوئی نہ کوئی راستہ نکال لیں گے اور ہم مزید ان کو تکلیف نہیں دیں گے. اور اگر نہیں ہوگا تو اس کا نقصان ایجنڈا کی شکل میں ہوگا جس کا ذکر زیدی صاحب کر رہے تھے. زیدی صاحب نے وہ کہا. تو ایک تو یہ نقطہ تھا. دوسری بات یہ ہے جی کہ یہ بات ٹھیک ہے، یہ فواد صاحب کی بھی اور کھوکر صاحب کی بھی، کہ ان کے سٹیکس زیادہ ہیں، ان کے پاس سندھ کی حکومت ہے، اس میں کوئی شک نہیں. جس کی وجہ سے ایک تجویز یہ بھی آئی تھی کہ صرف وفاق میں ریزائن کیا جائے اور صوبوں میں بھی ریزائن نہ کیا جائے. اور یہ بھی میں نے 1-2 جگہ پہ کہا کہ ہمارا انٹرسٹ یہ تھا کہ جب وزیر اعظم چلے تھے لینے کے لیے کانفیڈنس کا ووٹ، تو ہمارے پاس کچھ اشخاص تھے پی ٹی آئی کے MNAs جن کا دعویٰ یہ تھا کہ اگر آپ 9-10 کی گنتی پوری کر لیں، کیونکہ 8 چاہیے تھے، تو ہم کل نو شو کریں گے اور ووٹ آف کانفیڈنس نہیں ہو سکے گا. تو ہم نے کوشش کی مدد لینے کی اپوزیشن کی دیگر جماعتوں سے جو ہمیں نہیں مل سکا. ان کا انٹرسٹ پنجاب میں زیادہ ہے اور وفاق میں نہیں ہے. تو ہمیں یہ بات نہیں سمجھ آئی کہ پنجاب میں انٹرسٹ کیوں زیادہ ہے جب پنجاب کو گرانے کا بھی مقصد اصل میں یہی ہے کہ وفاقی لگے آپ ایک جواب اور بھی دے دیں مصدق صاحب. ڈاکٹر صاحب پنجاب میں بلاول صاحب نے پہلے تو یہ قیاس آرائیوں تک بات تھی، لیکن بلاول صاحب نے کہا ہے کہ وہ حمزہ شہباز کا ہم سجیسٹ کر رہے تھے نا آپ کو، اس کے علاوہ دوسرا آپشن تو کاف لیگ کا ہے. تو کیا پرابلم ہے حمزہ شہباز صاحب سے؟ ایک اس میں جو سب سے زیادہ جو خطرناک چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ بات ہماری پارٹی کے اندر تو بڑی واضح بات ہے کہ ہم نے کس طرف کو جانا ہے، لیکن اس سے پہلے صرف اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی پلے کرتی تھی، نواز صاحب ورسز شہباز صاحب، مریم ورسز حمزہ صاحب. مگر جب پیپلز پارٹی اس کارڈ کو پلے کرنے کی کوشش کرے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک بریچ کریٹ کرنے کی ود ان دا پارٹی کوشش کر رہے ہیں. تو ہمیں یہ بھی ہمارے گمان میں ہے
کہ پیپلز پارٹی کیا کوشش کر رہی ہے. جی. یعنی جب وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ حمزہ کو نہیں بنوانا چاہتے تو آپ کا تو ہم یہ پوچھتے ہیں کہ آہا ویری انٹرسٹنگ. اس سے پہلے تو یہ بات سوال ہمیں صرف اسٹیبلشمنٹ اور فواد صاحب سے سننے میں آتا تھا. اگر پیپلز پارٹی یہ کہہ رہی تو یہ کس کا ماؤتھ پیس ہے؟ یہ کیوں اس طرح کا بریچ کریٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے؟ یہ میں آپ کو جی میں یہ آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ بریچ تو نہیں ہو پائے گا. یہ کیونکہ آپ کو پتہ مشرف صاحب کے دور سے آج تک یہ نون شین میم عین غنہ یہ سب باتیں ہم سنتے رہے ہیں. لیکن پیپلز پارٹی کا یہ کہنا ایک نیا اندیا اور اشارہ دیتا ہے کہ وہ کیا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جو پہلے سے کوشش کی جا رہی ہے تو یہ بریچ کے اندر پلے کرنا پیپلز پارٹی کا اٹ شوز اگین کچھ شکوک کو وہ ابھارتا ہے. فواد چوہدری صاحب آپ کے دوست مصدق ملک صاحب اوور تھنک کر رہے ہیں کیا ان ساری چیزوں کو لے کے بہت زیادہ سوچ رہے ہیں؟ دوسرا یہ بھی بتا دیجیے گا کہ پی ڈی ایم کے اندر یہ جو سارے معاملات ہوئے ہیں اس میں اب حکومت کیا سوچ رہی ہے بیٹھ کے؟ صرف سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے اس دراڑ کو یا پھر کسی ایک جماعت کے ساتھ پارلیمنٹ میں لیجسلیشن کے حوالے سے کوئی انگیج کرنے کی کوئی بات چیت پہ بھی غور ہو رہا ہے؟ نہیں دیکھیے اب صاحب ہمارا نقطہ نظر تو بڑا واضح ہے اور ہمارا نقطہ نظر یہ ہے کہ اس وقت دیکھیے اپوزیشن نے اپنا پورا زور لگا لیا ہے. انہوں نے عمران خان کو ہٹانے کی کوشش کی ہے اور یہ ایسے 30 مار خان نکلے ہیں ان سے ایک مکھی بھی نہیں مری. تو لہٰذا اگر اگلے 2 سال بھی آپ نے اسی میں لگانے ہیں آپ کی مرضی ہے, آپ کی اپنی سیاست ہے, آپ نے اپنی حکمت عملی بنانی ہے. لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایک 2-3 بنیادی معاملات کے اوپر حکومت اور اپوزیشن کے درمیان اتفاق رائے ہو. وہ 2-3 بنیادی معاملات کیا ہیں؟ پہلا معاملہ تو یہ ہے کہ الیکشن کیسے ہوں تاکہ ہر الیکشن کے بعد ہارنے والا کہتا ہے کہ نہیں دھاندلی ہو گئی ہے, جیتنے والا جسٹیفائی کرتا رہتا ہے کہ نہیں دھاندلی نہیں ہوئی ہے. تو ابھی بھی جو سینٹ کا الیکشن ہوا اس میں دیکھیے حکومت بھی مطمئن نہیں ہے, اپوزیشن بھی مطمئن نہیں ہے. پہلے دن انہوں نے کہا الیکشنز میں RTS سسٹم بیٹھ گیا, ہم نے کمیٹی بنائی, ہم نے کہا بتائیے کہاں پہ بیٹھ گیا, ایک حلقہ سامنے نہیں آیا جہاں پہ RTS سسٹم بیٹھ گیا, یہ نہیں دے سکے. پھر انہوں نے کہا نہیں ہمارے پولنگ ایجنٹس کے نتائج اور الیکشن کمیشن کے نتائج مختلف ہیں, ہم نے وہ پوچھے آپ سے وہ نہیں دیا گیا. لیکن یہ پچھلی بحثیں ہیں, ان کو چھوڑ دیجئے. ہم کہتے ہیں آئیے ہم نے اپنے جو تجاویز ہیں وہ الیکٹورل ریفارمز ایکٹ کی صورت میں پیش کر دی ہیں, ہم نے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی صورت میں پیش کر دی ہیں. اب اسپیکر صاحب کے ساتھ آپ بیٹھیے اور اپنی تجاویز دیجئے اور سو دیٹ جو اگلا الیکشن ہو وہ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان ایک ایسے سسٹم کے اوپر مبنی ہو جس میں ہارنے والا بھی کہے کہ نہیں الیکشن فیئر ہوئے ہیں اور جیتنے والے کو بھی یہ مسئلہ نہ ہو. اور دوسرا امپورٹنٹ معاملہ جس کے اوپر ہم چاہتے ہیں کہ حکومت اور اپوزیشن کو بیٹھنا چاہیے وہ عدالتی اصلاحات ہے. ابھی ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ آئی ہے, اس میں آپ دیکھیے کہ پاکستان کی عوام نے سب سے بڑا نو کانفیڈنس ہمارے عدالتی نظام کو دیا ہے. اب عدالتی نظام کیوں ضروری ہے کہ جب کیس ہوتا ہے آپ جوڈیشری کے پاس جاتے ہیں, ہمارے حق میں ہو جائے تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں بڑا صحیح ہوا ہے, ہمارے خلاف ہو جائے تو ہم کہتے ہیں بڑا غلط ہوا ہے. یہ اس کی جو نظام ہے اس کی اصلاح کی طرف میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو پرائم منسٹر صاحب نے لیٹر لکھا اسپیکر صاحب کو اور اس پہ ہماری بات چیت بھی ہوئی, اسپیکر صاحب کی یوسف رضا گیلانی صاحب سے بھی بات ہوئی, میری اعظم تارڑ صاحب سے بھی بات ہوئی, اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم ایک ایسے ان 2 ایشوز سے مذاکرات شروع کریں اور پھر ہم آگے چلیں. ادروائز پھر ہم ایک دوسرے کو برا کرنے کی آپشن تو ہمارے پاس 24 گھنٹے ہے, وہ تو ہم کہتے ہیں. اور دونوں بہت اہم پوائنٹس آپ نے اٹھائے ہیں فواد صاحب. جی بالکل بالکل, اور یہ ہم ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کتنی خوشائند بات کر رہے ہیں فواد چوہدری صاحب. یہ سب مل کے بیٹھے ہیں. ہم مبشر صاحب سے زیدی صاحب سے بریک کے بعد یہ بھی پوچھیں گے کہ کیا واقعی اپوزیشن جماعتوں کی زندگی اتنی آسان ہے کہ حکومت کے ساتھ بیٹھیں سب چیزیں ہوں, تو پھر گلا شکوہ کس بات کا, یہ ہم جانیں گے ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. بڑے اچھے ماحول میں یہاں پہ بات چیت ہو رہی ہے. پی ڈی ایم میں جو دراڑیں تھیں وہ ہمارے اسٹوڈیو میں جو شو ہو رہا ہے اس میں مجھے کہیں پر خاصی نظر نہیں آ رہی. مبشر زیدی صاحب کا کامنٹ لے لیتے ہیں, کلوزنگ ریمارکس ہوں گے آپ سب کے. زیدی صاحب اب کیونکہ اتنی اچھی گفتگو ہو رہی ہے تو آپ لوگ سب حل پیش کیجئے گا آخر میں. آپ کے خیال میں ان دونوں جماعتوں کے درمیان دوبارہ سے ٹرسٹ بحال ہو سکتا ہے, اطمینان بحال ہو سکتا ہے؟ دیکھیے اب تک میرے خیال میں تھوڑا وقت لگے گا, مگر اگر یہ کہہ دینا کہ پی ڈی ایم ٹوٹ جائے گی یا ختم ہو جائے گی شاید ایسا نہ ہو اور گوئنگ فارورڈ کوئی پیچ اپ ہو جائے. مجھے یہ لگتا ہے
कोई एक्सट्रीम नौबत नहीं आएगी। हाँ, ज़ाहिर है जो मिसट्रस्ट पैदा हो गया है वो अपनी जगह रहेगा, और दोनों जमातें कम से कम नून लीग तो केयरफुल होगी कि अगली दफ़ा क्या होता है, मगर इन दोनों जमातों को ये ज़रूर करना होगा कि कोई ना कोई प्लान ऑफ एक्शन या प्रोग्राम ज़रूर देना होगा। ठीक है, आपने एक हुकूमत के ख़िलाफ़ आपने कह दिया, महंगाई है, सब परेशान हैं, बिल्कुल हैं, मगर क्या आपके पास कोई हल है इस महंगाई को कम करने का या आवाम की मुश्किलात को कम करने का? लेट्स एज्यूम अगर इमरान खान आज चले जाते हैं तो क्या किसी भी जमात में इतनी ताकत है कि वो इस सारे जो इस वक्त इकॉनमी की सिचुएशन है उसको बेहतर कर सके और लोगों को रिलीफ दे सके? बिल्कुल ठीक। फवाद साहब, आपके मशवरे पर बहुत अमल करते हैं। हमें याद है जब स्पाई कैम्प पकड़े थे खोखर साहब ने और मुसद्दिक साहब ने, तो आपने उनको बताया था कि ऐसा नहीं होता, ऐसा होता है स्पाई कैम्प, और फिर खोखर साहब ने असल में ढूंढ के आपको शुक्रिया भी अदा किया था। कोई और ऐसा ही मुफीद मशवरा आप इनको देना चाहें? देखिए, पहली बात तो ये अफसा, ये जो आपने पहले सवाल किया कि पीडीएम रह जाएगी तो क्या फर्क पड़ जाएगा, टूट जाएगी तो क्या फर्क पड़ जाएगा। कोई क्या वो पॉलिटिकल एजेंडा है जो पीडीएम के रहने से पूरा हो जाएगा और पीडीएम के टूटने से वो पूरा नहीं हो सकेगा। मेरा नहीं ख्याल ये पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल वैक्यूम है, ख़ुसूसन अपोजिशन का, इसका कोई सलूशन है कि पीडीएम रह जाए या पीडीएम हट जाए। मेरी नज़र में तो जो पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन है उनको थोड़ी अपने गिरबान के अंदर भी झांकने की ज़रूरत है। ये कह देना सिर्फ कि जी इलेक्टेबल्स जो है वो चूंकि फौज इधर से उधर कर देती है तो हम हार जाते हैं, ये तो फिर इसका मतलब ये है पॉलिटिकल पार्टीज की तो कोई स्ट्रेंथ ही नहीं है। दे आर जस्ट रिलाइंग ऑन द पीपल, जिनके ऊपर जो है जो उनके ही नहीं है। सो सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर आपने सियासत करनी है तो आपको अपनी सियासत का जो बुनियाद है उसके ऊपर गौर करना होगा और उसके बाद आगे चलिए। फिलहाल तो आपकी सियासत की कोई बुनियाद नहीं है। अब खोखर साहब, आप लोग अपनी सियासत की बुनियाद पे गौर करेंगे जैसा कि फवाद साहब मशवरा दे रहे हैं। दूसरी बात ये भी कि अभी आपने कहा था शुरू में आगाज में कि बातचीत अभी भी हो सकती है, या आपकी ज़ाती ख्वाहिश या राय है, या आपकी पार्टी में ऐसी कोई सोच अभी भी पाई जाती है, या फिर सोलो फ्लाइट की तैयारी कर चुके हैं बिलावल साहब? नहीं, सोच तो पाई जाती है जी, और हमारी ख्वाहिश भी होगी कि अपोजिशन का इत्तेहाद इकट्ठा चले। बिलावल साहब अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में ये बात बरमला इसका इजहार कर चुके हैं। और जहाँ तक ओवरऑल पॉलिटिक्स की फवाद ने बात की, ये बात दुरुस्त है कि सियासत पिछली 1-2 दहाइयों में कमज़ोर हुई है, और उसमें उसकी कमज़ोरी की वजह ये रही है कि सियासत नज़रियात से दूर हटती चली गई है, और फिर इलेक्टेबल्स ताकतवर हुए हैं, और फिर वो इलेक्टेबल्स जो हैं वो अपना हर आने वाले इलेक्शन के अंदर अपना सियासी फ़ायदा देखते हैं। लेकिन सिर्फ ऐसे ही नहीं है कि सिर्फ इलेक्टेबल्स की बुनियाद के ऊपर ही इस मुल्क के अंदर जो है वो इलेक्शंस का निज़ाम मैनिपुलेट किया जाता है। ये तो प्री पोल रिगिंग के ज़िम्मे में आता है, फिर एक्टिव पोल की रिगिंग और फिर एस्टेब्लिशमेंट का असर रसूख। हमारा मुद्दा तो सिर्फ और सिर्फ इतना है, किसी भी पाकिस्तानी का होना चाहिए कि आईने पाकिस्तान के ऊपर अमल हो, और आईने पाकिस्तान कहता है कि खुदा की हाकमियत के बाद अगर हाकमियत देने का किसी के पास हक है तो इस मुल्क की आवाम के पास है, और किसी को कोई फैसला इस पर नहीं। मुसद्दिक मलिक साहब, आप लोग बगैर इस्तीफे दिए ऑपोजिशन लीडर को इनके तस्लीम की करते हुए मामलात आगे चलते हुए किसी न किसी तरह से देख रहे हैं, या फिर अब आप लोग अपने जोर पे चलेंगे ऑपोजिशन को लेके? देखिए, 2 बड़ी अहम चीज़ें हैं। ये है कि आपने मुल्की मुफाद, अवामी मुफाद, बिलखसूस गरीब आदमी के मुफाद में सियासत करनी है। हम सियासत इकट्ठी करेंगे या अलहदा करेंगे, ये बात मैं आपको बता सकता हूँ कि बाप के साथ मिलकर नहीं करेंगे। तो जो भी फैसला होगा अभी पीपल्स पार्टी जो जवाब देगी उसको मद्देनजर रखते हुए फिर ये मिल के नहीं देंगे। वो कह रहे हैं जवाब नहीं, कैसे होगा? उनकी मर्जी जी, ये अच्छा, उनका तो हक फिर इसका मतलब हम ना ही समझे ना जी, मगर उनका हक कंक्लूड यहाँ पे हो रही है, मगर ये उनका हक है, उनका हक है, उसमें हम क्या कह सकते हैं? आप लोग फिर भी मना लेंगे। एक तो ये है, और दूसरी बात ये है कि जो पहले आपने जो अहम सवाल पूछा है वो ये है कि कैसे आप कह रही हैं कि एजेंडा नहीं है। हमने 6% पे इस मुल्क की मईशत चलाई है, 4% इन्फ्लेशन या महंगाई के साथ। हम समझते हैं कि जो एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव क्लस्टर्स हैं उनके अंदर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। जी मुझे मालूम है, मगर अगर आप चाहें तो इंटरेस्ट रेट को घटाने की जरूरत है। इस पे हम तफसीली बहस करेंगे डॉक्टर साहब, कता कलामी की बहुत माजरत आपसे, लेकिन हम इसको कंक्लूड इसी बात पे करेंगे प्रोग्राम को। खोखर साहब कहते हैं कि हम जवाब नहीं देंगे लेकिन इनको हम मना लेंगे, आने वाला वक्त बताएगा क्या होगा।
इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।